डॉलर डार और शहबाज की शहबाजियाँ, महंगाई का जिन हुकूमत के काबू से बाहर, अवाम की दुहाई हुकूमत की पिसपाई, IMF की जीत पाकिस्तानी मैशियत की बर्बादी, चीन का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, मगर क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मज़हर तफ़ैल आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की मैशियत की बर्बादी की एक नई दास्तान रकम हुई है। पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें जो आज के दिन डॉलर का रेट ऊपर गया है, ये इस वक्त जब मैं व्लॉग आपसे रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो अभी जो लेटेस्ट डिटेल आई है 288 रुपये पे पाकिस्तान के डॉलर का रेट जो है वो बंद हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी रुपए की कीमत किस हद तक गिरी है। कोई चीज़ कंट्रोल में किसी के अब नहीं रही पिछले 24 घंटे में। महंगाई का जो जिन था वो बोतल से ऐसे बाहर निकला है कि हर एक ने दुहाई देनी शुरू कर दी है। और सोने पे सुहागा वफाकी काबीना का इजलास होता है आज, और उसमें जो सबसे अहम इशू आज डिस्कस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से, और उस पर उन्होंने गुस्से का इज़हार फरमाया। वो इशू ये था कि 2 माह कबल पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ पूरे मुल्क के अंदर। उसकी एक रिपोर्ट जो थी आज वफाकी काबीना को पेश की गई, और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने उस रिपोर्ट पर इजहार नापसंदीदगी का इजहार किया हस्बे मामूल, क्योंकि उन्हें नापसंदीदगी और गुस्से का इजहार करना शायद उनके खून के अंदर रच बस चुका। उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि आज उन्हीं के अदारे ने, यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन ने, जो आम सार्फिन हैं, गरीब तबका, मज़दूर तबका, दिहाड़ीदार तबका, वो जो सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदता है, वहाँ पर घी की कीमत में 75 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। इससे शहबाज शरीफ साहब को कोई गर्ज नहीं। उन्हें गर्ज है तो यार वो रिपोर्ट जो दी थी पावर सेक्टर की तरफ से कि बिजली का ब्रेकडाउन हो गया पूरे मुल्क के अंदर, तो वो उन्होंने कहा कि जी मैं तो मुतमिन नहीं हूँ इस पर। अवाम बाढ़ में गई भाई, महंगाई बाढ़ में गई, मुझे रिपोर्ट चाहिए भी, रिपोर्ट ठीक नहीं है। ये असल इशू है हमारे हुक्मरानों का, और गुस्से का इजहार किया। ये शहबाज शरीफ की जो शहबाजियाँ हैं, ये जो उनकी चलाकियाँ हैं, ये उन्होंने क्या सबक सीखा है अपने माजी के? एक तरफ उनके भाई की सियासत देख लें मियां नवाज शरीफ के, PDM के अंदर आसफ अली जरदारी की सियासत से कुछ सबक सीख लें। वो सबक सीखने को तैयार नहीं है। उनकी भतीजी जलसों में जाकर अवाम के इश्यूज़ के बारे में बात कर रही है, महंगाई के बारे में बात कर रही है। 5 घंटे की तवील, उससे भी ज़्यादा तवील जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, उसमें कोई गर्ज ही नहीं होने भी यार ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। मैंने बहुत गुस्से का इजहार किया, बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। शायद BP की गोली भी खानी पै गई, ब्लड प्रेशर महसूस होते ना चढ़ गया है। बहुत दुख और अफसोस की बात है। लोग अपने बच्चों को एक वक्त का खाना देने से आरी हो चुके हैं कि स्कूलों की फ़ीसें अदा नहीं हो रही, दवाइयाँ ख़रीदने की सकत नहीं रही लोगों के अंदर। और आप अपने जो है काबीना के इस इजलास में आपकी जो टॉप प्रायोरिटी का एजेंडा था वो क्या था? और ये सरकार की तरफ से आया, ये मैं कोई नहीं कह रहा, ये सरकार की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजारत इत्तलात की तरफ से जो प्रेस राउंड आउट जारी हुआ है, जो मीडिया को ख़बर फीड की गई है ऑफिशियली, ये उसके मुताबिक है कि पावर सेक्टर में जो ब्रेकडाउन हुआ था उस पर सबसे ज़्यादा बात की गई है। हम लोग कब सबक सीखेंगे? अपने माजी से बाहर निकलना सीखेंगे? नहीं सीख रहे। अवाम की बात करते हैं, सारे बात करते हैं, मगर कोई इस पर काम करने को तैयार नहीं है। एक दिन में डॉलर आपका आज कहाँ से कहाँ चला गया, घी की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, यूटिलिटी स्टोर जो हुकूमत के कंट्रोल में है वो कहाँ से कहाँ उसकी जो चीज़ों की कीमतें हैं, जो अशाए खुर्द व नोश, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं आम तबके की, हर एक इंसान की,
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنی سبسٹینڈرڈ چیزیں ہیں نیوٹریشن سورس کی کہ عام لوگ کھا نہیں سکتے مگر مجبور ہیں، پیٹ بھرنا ہے، پیٹ کی آگ بھرنی ہے، اس آگ بھرنے کے لیے وہ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، سبسٹینڈرڈ چیزیں خرید رہے ہیں، بیماریاں اپنے گلے میں پال رہے ہیں، مگر حکومت کے دل میں، حکمرانوں کے جو سینے میں وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے، وہ بھی پتہ نہیں کون سا پتھر ہے، آگرے کا پتھر ہے کہ کون سا ہے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے آگرے کا پتھر تو جو ہے چکیوں میں استعمال ہوتا ہے، آٹا پیسنے والی چکیوں میں، اور اسپیشل آتا ہے، تو یہ بھی ان کے دل میں کوئی ایسا ہی پتھر اسپیشل لگا ہوا ہے کہ انہیں کوئی درد نہیں آتا، کہتے ہیں رونتے چلو رونتے چلو، ٹھیک ہے نا، عوام کو بس رونتے چلے۔ آپ نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی ہے، آئی ایم ایف جیت گئے، پاکستانی عوام ہار گئی ہے، ریاست آج ہار گئی ہے۔ آپ نے بجلی پہ جتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران، اور بجلی کی جو قیمتیں اتنی ہائی کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ بتائیں، یہ سیاستدان ہی بتا دیں، یہ وزیر موصوف ہی بتا دیں، ان کے ٹیکنوکریٹس جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہی بتا دیں کہ اتنی مہنگی بجلی کی پروڈکشن کے بعد کیا پاکستان کے اندر انڈسٹری پروان چڑھے گی؟ کون ایسا انڈسٹریل ہے جو اپنی انڈسٹری چلائے گا اس مہنگی بجلی پہ، اور کتنی آپ چیزوں کی پروڈکشن کر سکیں گے؟ لوگوں کے اندر بے روزگاری کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ آپ لے کے آ رہے ہیں، اور آپ کو اپنی حکومت بچانے کے اور اپنی کرسی بچانے کے علاوہ اس وقت کوئی کام نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے آپ کو۔ اتنی مہنگی بجلی آپ نے امیروں پہ کتنی مہنگی بجلی کی ہے؟ ہم لوگ جو بجلی استعمال کر رہے ہیں بھائی، ہم تو اس کا پورا قیمت دے رہے ہیں، اور لوگوں کی بھی قیمت دے رہے ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں۔ اس کی قیمت کس طرح، کس قانون کے تحت؟ کیا پاکستان کی عدالتوں کے اندر اتنا دم خم ہے ان اداروں کے اندر؟ ویسے تو ہر جگہ پہ وہ سو موٹو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کسی نے عدالت نے آج تک اس پہ سو موٹو لیا ہے کہ بھئی جو بجلی ایک عام صارف استعمال نہیں کر رہا، جو چوری ہو رہی ہے، لائن لاسز، اس کی قیمت جو ہے ہم لوگ کیوں عوام پے کریں؟ مگر وہ کی جا رہی ہے، اور یہ دھڑلے کے ساتھ یہ حکمران لے رہے ہیں۔ ماضی میں اسی حکومت کے جو اس وقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی باتیں اٹھا کے دیکھ لیں، میں عمران خان کی کوئی فیور نہیں کر رہا، کسی کی بھی نہیں کر رہے، مگر ماضی میں آپ کا جو کردار تھا مہنگائی کے اوپر، آپ کا جو موقف تھا، آج آپ اپنے اس موقف پر کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ کیا لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا ماضی کا موقف ٹھیک تھا؟ کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی جو حکومت تھی وہ بالکل درست تھی؟ مگر وہ بھی وہی کام کرتے رہے ہیں جب وہ حکومت میں آئے تھے۔ عوام کے ایشوز تو وہیں کے وہیں رہ گئے، اس سے تو آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس یہ ہینڈ آؤٹ سرکاری آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں جو لکھا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ دہائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے زخموں پہ نمک پاشی کی جا رہی ہے، کوئی مرہم رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے خرچے اسی طرح ہی ہیں، جو آپ نے بچت مہم کا آغاز کیا اور جو آپ نے ایک سلوگن کیا لگایا، ٹھیک ہے نا، وہ صرف ایک نعرہ ہی ہے، نعرہ تکبیر، بس ٹھیک ہے جی، بم پھاڑ دو عوام دیتے مہنگائی دا، وہ اندر کھاتے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ماضی میں آپ کی حکومت کے اندر جو اس وقت وزیر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں خواجہ سعد رفیق بہت زیادہ ایکٹیو تھے، پیپلز پارٹی کا دور تھا، مجھے یاد ہے، عوام کو بھی یاد ہوگا کہ لاہور میں لیسکو کے دفتر اور واپڈا کے دفتر جو تھے انہیں آگے تک لگا دیں گی، ان کا فرنیچر جلا دیا گیا کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے۔ آج وہی ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی اس حکومت کو، اور اس کا آغاز ہو گیا بلوچستان کے بعض شہروں سے، وہاں پہ لوگوں نے جلاؤ گراؤ کی صورتحال کر دی ہے پیدا، بدترین لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوئی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے اندر بعض شہروں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، اور وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، انہوں نے جلاؤ گراؤ والی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور یہ بجلی کے جو اتنے ہائی نرخ آپ لے گئے ہیں، اس کا جو رد عمل ہے اب یہ آپ کو شہروں میں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کہاں تک چھپتے پھریں گے؟ کوئی چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ آئی ایم ایف نے آپ کی شہ رگ پہ ہاتھ رکھ کر آپ سے ساری چیزیں منوا لی ہیں۔ شرح سود میں آپ اضافہ کرنے جا رہے ہیں، کر دیا ایک قسم کا، مہنگائی آپ کے قابو سے باہر ہو گئی ہے، لوگوں کو چیزوں کی رسائی جو ہے وہ ملنے سے رہی۔ آج کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو حالت ہوئی ہے اس اجلاس کے اندر وزراء کی، وہ بھی دیکھنے کے قابل تھی
کیا یہ وزراء جو ہیں عوام کے اندر اپنے حلقوں کے اندر جا کر لوگوں کا سامنا کر سکیں گے، اپنے ووٹرز کا سامنا کر سکیں گے؟ کس منہ سے جا کے یہ ووٹ مانگیں گے؟ لوگ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے بکھرے ہوئے ہیں کہ لیڈر لیس ہو چکے ہوئے، کوئی وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا جو لوگ مسلم لیگ نون یا ان کے اتحادی جماعتوں کے خلاف جو عوام کا ایک ریلا نکلنے والا ہے، وہ کہ عمران خان کی محبت میں نہیں نکلنے لگا، وہ اس حکومت کی اس ناقص کارکردگی اور عوام دشمن پالیسیز جو انہوں نے بنائی ہیں اس پہ نکلنے والا ہے۔ ڈار صاحب کی ڈاریاں کہاں چلی گئی؟ وہ تو دعوے دار تھے کہ جی میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات کروں گا، مذاکرات کروں گا، انہیں بتاؤں گا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ یعنی آپ وہ گراؤنڈ ریالٹی بتانے سے قاصر رہے اور ان کی ساری باتیں مان لیں، اور آپ کا دوست جو چین ہے وہ آج پھر آپ کی مدد کو آن پڑا ہے۔ کسی نے سوچا ہے کہ وہ آپ کی مدد کو کیوں آن پڑا ہے؟ چین کی وزارت خارجہ نے ایک آج بیان جاری کیا بہت امپورٹنٹ پاکستان کے حق میں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو قرض دینے والے جتنے ممالک ہیں، جتنے ادارے ہیں، وہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں۔ چین نے ابھی پچھلے دنوں پاکستان کو ریلیف بھی دیا، آپ کو پیسے بھی دیے، مزید چین آپ کو پیسے دینے کو بھی تیار ہے، اور وہ ممکنہ طور پر اسی رواں ماہ میں ہی وہ پیسے پاکستان کو مل بھی جائیں گے، پاکستان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ٹرانسفر ہو بھی جائیں گے، اچھی خاصی معقول رقم ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ اب یہ ہمدردی کیوں کر رہا ہے؟ چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہے، وہ اپنے عوام کو، اپنے اداروں کو جواب دہ ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور دیگر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے اس وقت پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا اسی نہیں کرنی چاہیے بھائی جان، فی الحال اسی کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایون جڑا سعودی عرب $10.5 ارب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا اور گوادر میں آئل ریفائنری لگا رہا تھا، ٹھیک ہے، $3.5 ارب سے زیادہ اس کی ایک انویسٹمنٹ تھی، وہ بھی ایک قسم کا انہوں نے دوبارہ بریک لگا دیا۔ قطر، یو اے ای، انہوں نے بھی آپ روک دیا ہے، انہوں نے بھی کہا کوئی ہم پروجیکٹ اس وقت نہیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں ہو گئے ہیں سوچنے پہ مجبور؟ کیا یہ بات کسی حکمران نے ہمارے سوچی ہے؟ وہ جناب اس لیے سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں، یہ صرف اور صرف ایک بیگر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، کوئی ایسی پالیسیز نہیں لے کے آ رہے کہ جو دور سا نتائج اس کے نکلیں، جو مثبت نتائج کی حامل ہوں۔ کوئی فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے ملک کے اندر۔ سرمایہ دار جو چھوٹا سرمایہ دار ہے، بڑا سرمایہ دار ہے، وہ سارے کے سارا باہر نکلنے کو تیار ہے، فرار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور دھڑا دھڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے۔ سیاست آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، سیاسی مخالفین آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، اس کی وجہ آپ کی پالیسی، آپ کی حکمت عملی آپ کی مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ جارحانہ پالیسی، مگر اس کے ساتھ عوام کے زخموں پر نمک پاشی، انہیں کوئی ریلیف نہ دینا، یہ ساری چیزیں آپ کے گلے پڑ گئی ہیں۔ یہاں پر یہ اپنے ناظرین کو ہم یہ خبر بھی دیتے چلے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو اب جس گرداب میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اسے اب جن اداروں کی طرف یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید وہ انہیں ریسکیو کریں، انہوں نے انکار کر دی ہے۔ اور اس کی واضح مثال پچھلے 2 سے 3 روز میں جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، اور عمران خان نے جو اپنی نئی سیاسی حکمت عملی وضع کی ہے، وہ ہے شکست کے بادل حکمرانوں پر نہیں، عوام پر نہیں، اس ریاست کے اوپر منڈلانے شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ انتہائی خطرناک اور خوفناک اور ایک بحرانی کیفیت والی صورتحال ہے۔ خوف ہمیں اس لیے آ رہا ہے کہ ہم وہ باتیں اس وقت اس فورم پہ نہیں کر سکتے، لوگوں کے اندر مایوسی نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ مایوسی پھیلانا کفر ہے۔ پھر بھی امید ہے ہمیں، مگر ان حکمرانوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ رومتے چلے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں پیٹرول آپ کا مزید مہنگا ہونے لگا ہے۔ یہ صرف ایک دکھاوا تھا 5 روپے والا، اس سے کوئی فرق نہیں آیا۔
خدا کا خوف کریں، کوئی ہمت پکڑیں، اپنے اخراجات یہ جو آپ نے کفایت شعری مہم کا جو ڈرامہ کیا ہے اسے امپلیمنٹ کریں. یہ پیور ڈرامہ ہے آپ کا. عوام آپ کے ان ڈراموں سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزوں کی ایکسیس ہے لوگوں کو، میرے سے اور آپ سے زیادہ اس کو لوگوں کو ایکسیس ہے. وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خاموشی کا لاوا جب پھٹتا ہے پھر سب کو بھا کے لے کے چلا جاتا ہے، پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اور اس سارے تناظر میں عمران خان نے جو نئی سیاسی حکمت عملی اپنائی ہے وہ اور زیادہ جارحانہ طور پر اپنی اننگز کھیلنے کے لیے نکل پڑا. عمران خان نے اپنی جو معاشی ٹیم تھی اسے دوبارہ ایکٹیو کیا ہے. انہوں نے تمام فگرز، تمام ساری چیزیں نکال لی ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ریاست نے اب معاہدہ کیا نا IMF کے ساتھ، ہم نے جو نہیں کیا تھا تو ہم نے تو بے شک پیچھے ہٹ گئے تھے، ہم نے اس لیے پیچھے ہٹ گئے تھے. وہ ایک نئے بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں عمران خان صاحب. اب بھگتیں آپ انہیں، کیونکہ اگر آپ حکومت میں آتے ہی وہ بیان جو وہ معاہدہ تھا وہ منظر عام پہ لے آتے تو شاید کچھ صورتحال بہتر ہو جاتی. آپ نے اپنی سیاستی حکمت عملی اپنی مسلط کے تحت ٹھیک وہ چیزوں کو چھپائے رکھا، ٹھیک ہے، انڈر دا ٹیبل اپنی چیزوں کو آپ درست کرنے کے چکر میں تھے، مگر وہ ساری کی ساری چیزیں گلے پڑ گئی ہیں. اب عمران خان کا جو اس وقت سیاسی حکمت عملی کا نیا منصوبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس حکومت کے گلے پڑ جائے گا اور وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اس میں پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. وہ خاموش ہو گئے، خاموشی سے دبک کے نا پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کرتے رہو، ٹھیک ہے نا، حکومت اسی کردے پہ مزے لگو. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں پہ ہیں؟ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب نہ اسلام خطرے میں ہے، نہ ملک خطرے میں ہے، نہ ریاستی ادارے خطرے میں ہے، کیونکہ مولانا صاحب کا پیٹ بالکل بھر گیا. انہیں کوئی چیز اس کا نظر نہیں آ رہی، کوئی ان کا بیان نہیں آ رہا سامنے. بالکل JUI پہ بالکل خاموش تماشائی بن کے ہے نا کمروں میں دبک کے، نہیں چھوٹا چھوٹا بیٹھ جاتا ماں باپ کے ڈر سے، یہ جو دبک کے بیٹھ گئے. یہ تمام حکومت کے وزراء اس کو دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. سرکاری فورم استعمال کر کے پریس کانفرنس کر دینا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، یہ ہر کوئی کر لیتا ہے. آئیں عوام کے اندر آگے اس وقت نکل کے دیکھیں. مریم نواز اس لیے نکل رہی ہے کہ اس کے پاس اس وقت کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، اور وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اور بعض اوقات کھل کر بھی اس حکومت کے اوپر تنقید کر دیتی ہے، حکومت کی پالیسیوں پہ، اس لیے وہ بچ رہی ہے. آپ کے لیے بچنے کا اب کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا. اور آنے والے جو 2 سے 3 ہفتے ہیں اس میں یہ جو ہے یہ سیاست کی جو پوری بساط ہے ہمیں تو یہ لپٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہ آگ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب یہ کنٹرول نہیں ہونی. اور یہ آگ مہنگائی کی وجہ سے، حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بڑھی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا اپنا ولاگ اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.